अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू दुरूस के दूसरे दर्स में आपका फिर से खुशामदीद है। हम ग्रामरी हमने ग्रामरी दुरूस से आगाज़ किया है, लिहाजा उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले दर्स में हमने पढ़ा था मुरक्कब डेफिनिशन, मुरक्कब के बुनियादी दो अक़साम, मुफीद और गैर मुफीद। उसके बाद गैर मुफीद यानी मुरक्कब नाक़िस के अक़साम जो हमें अभी डिफाइन करने हैं एक एक करके। वहाँ नहीं मैंने बताया थे सिर्फ मुरक्कब इजाफी का मतलब क्या होता है, उसका पहला किस्म है मुरक्कब नाक़िस का। तो अब उसी मुरक्कब नाक़िस के पहले किस्म यानी मुरक्कब इजाफी के अक़साम बयान करने हैं। आप गौर से सुनिएगा, अच्छे से मिसालों के जरिए वाज़ेह इंशाअल्लाह करेंगे। पहला किस्म है मुरक्कब इजाफी का, पहला किस्म है मुरक्कब तमलीकी। या दूसरे लफ्जों में आप इससे कह सकते हैं इजाफत तमलीकी। खूब याद रहेगा, आप फिर से माइंड में रिमाइंड कीजिएगा कि मुरक्कबी इजाफी किसे कहते हैं। इसमें एक मुजाफ हो और एक मुजाफ इलैहि हो। मुरक्कब तमलीकी का मतलब क्या है? वो मुरक्कब है जिसमें मैंने पहले ही बताया मुरक्कब इजाफी में एक दो अस्मा होते हैं, एक जिसका ताल्लुक जाहिर किया जाए और दूसरा जिससे ताल्लुक जाहिर। ये सब वही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो तमलीकी वो मुरक्कब है जिसमें एक मुजाफ हो दूसरा मुजाफ इलैहि हो, लेकिन मुजाफ और मुजाफ इलैहि में से एक मिल्कियत यानी एक मालिक हो और दूसरा ममलूक। इस चीज को समझने से पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, मालिक किसे कहते हैं, ममलूक किसे कहते हैं। मालिक कहते हैं जिसके पास कुछ हो, यानी जो किसी चीज का मालिक हो या किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, किसी चीज का मालिक, मिल्कियत रखने वाला, सल्तनत रखने वाला, कुछ भी हो उसमें आ सकता है। और ममलूक वो है जो किसी के तहत हो। ममलूक ही वो है जो मालिक के तहत होते हैं। आपस में अपोजिट है। मालिक मसलन मैं टीचर या आप तल्लाबी गिरामी मैं उस्ताद, तो यहाँ पे आप दोनों में से एक, अगर आप किसी को दर्जे के हिसाब से ऊपर लेंगे तो इसका मतलब है कि एक मालिक बनेगा दूसरा ममलूक। या स्कूल की एक मिसाल, सिंपल सी मिसाल है, स्कूल में तल्लाब उस्तादिज़ा साहिबान जो है वो सब ममलूक है और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, चेयरमैन वगैरह होते हैं, वो उस मालिक होते हैं। सिंपल सी मिसाल है। तो एक ऐसा मुरक्कब जिसमें मालिक एक इसम हो, ममलूक दूसरा इसम हो, उस इसम को कहेंगे, उस मुरक्कब को कहेंगे मुरक्कब तमलीकी। बेहतरीन मिसाल आप खुद भी ढूंढ सकते हैं और यहाँ बहुत सारी मिसालें आपकी खिदमत में हाजिर है। रशीद की किताब, रशीद की किताब में पहली बात, पहले आप अगर आपको फिर से गौर से समझना है, अच्छे अंदाज अच्छे तरीके से अपने आप को अपने लिए ढूंढना है, समझना है, तो बेहतरीन चीज यह है कि आप पहले समझिए कि मुरक्कब है कि नहीं है। पहली बात है कि मुरक्कब भी है ये, क्योंकि बहुत सारे एक दो से ज्यादा अल्फाज आते हैं, लफ्ज आते हैं, कलमे आते हैं। दूसरी चीज, मुरक्कब की कौन सी किस्म है, मुफीद या गैर मुफीद? मुफीद नहीं है क्योंकि इनकम्प्लीट सेंस देता है, ये पूरा मुकम्मल माने नहीं देता है, लिहाजा मुफीद नहीं है, यानी ताम नहीं है। तो ताम नहीं है तो दैट इज इट, तो साफ जाहिर है कि नाकिस ही होगा। जब ताम भी नहीं है तो नाकिस ही होगा, क्योंकि अक़साम दो ही है। तो अब नाकिस की कौन सी किस्म है, मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी की पहली किस्म है मुरक्कब तमलीकी। इस अंदाज से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो तमलीकी क्यों है? पहली बात ये कि दो अस्मा है इसमें कि नहीं है, रशीद और किताब दो अस्मा है, एक का ताल्लुक दूसरे से है, दूसरे का ताल्लुक पहले से है। मसला रशीद का ताल्लुक किताब से नहीं है बल्कि किताब का ताल्लुक रशीद से है, यानी मुजाफ इलैहि रशीद है, किताब मुजाफ है। खूब, रशीद फिर से बताता हूं, रशीद मुजाफ इलैहि है, किताब मुजाफ है। तो इन दो अस्मा में एक मालिक है और दूसरा ममलूक। मालिक कौन है? रशीद मालिक है
اور کتاب مملوک یعنی رشید کی کتاب ہے. اس کا حق اس پہ ہے، نہ کہ کتاب کا حق رشید پہ ہے. تو جس کا حق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مالک، جس پر حق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مملوک. دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں. خوب، یہ ہوا پہلا اقسام. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آیا ہوگا. آپ مختلف مثالوں کے ذریعے اپنے لیے واضح کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں اس چیز کی. دوسرا قسم ہے مرکب اضافی کی اقسام پڑھ رہے ہیں. دوسرا قسم ہے اضافت تخصیصی، یا دوسرے لفظ میں کہیں گے مرکب تخصیصی. مرکب تخصیصی کا مطلب ہے، پہلی بات یہ کہ اس میں بھی ایک مضاف آئے گا اور مضاف الیہ آئے گا. مضاف اور مضاف الیہ کا آنا ضروری ہے کیونکہ مرکب اضافی کا قسم ہے. تو تخصیصی مرکب کسے کہتے ہیں؟ اس مرکب کو کہیں گے جس میں مضاف الیہ مضاف میں کوئی خصوصیت پیدا کرے. یعنی یہ اسم جو ہے یہ اس اسم کے قسم میں خصوصیت پیدا کرے. مثلا ایک مثال کے ذریعے واضح ہو جائے گا. عطار، مثال پہلے لکھیں گے یہاں پہ عطار کی دکان. عطار کی دکان میں مثال واضح ہے. ایک دکان جو ہے یہ مضاف ہے، عطار مضاف الیہ ہے. خوب، تو مضاف الیہ کا تعلق نہیں ہے، مضاف کا تعلق ہے مضاف الیہ سے. تو یہاں پر مضاف الیہ اور مضاف آپس میں کیا کرتے ہیں؟ عطار، پہلی بات یہ کہ عطار کسے کہیں گے؟ عطار اس انسان کو کہیں گے جو عطر بیچتا ہو. یا یہاں پہ چونکہ انسان کی بات نہیں ہے، یہاں دکان کی بات ہے، تو وہ دکان جس میں عطر موجود ہو اور وہاں عطار موجود ہو، وہ بیچتا ہو عطر یعنی خوشبودار چیزیں. تو عطار کی دکان میں عطار مضاف الیہ ہے اور دکان مضاف ہے. تو مضاف الیہ نے مضاف میں کون سی خصوصیت پیدا کی؟ ٹھیک، مضاف الیہ نے مضاف میں کون سی خصوصیت پیدا کی؟ یہاں چونکہ اگر انسان کا نام ہوتا تو خصوصیت ختم ہو جاتی، لیکن انسان کے بجائے ہے صفت بتایا گیا ہے. تو صفت کی ہی وجہ سے مضاف میں تخصیصیت پیدا ہوتی ہے، خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ عام دکان نہیں ہے، عطر کا دکان ہے، خوشبو بیچنے کا دکان ہے، یہاں خوشبو بیچی جاتی ہے. پھر سے بتاتا ہوں، مرکب تخصیصی وہ مرکب ہے جس میں مضاف الیہ مضاف میں خصوصیت پیدا کرے. سمپل لفظوں میں، سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہی ہے. تیسرا مرکب اضافی کا تیسرا قسم ہے مرکب ظرفی. مرکب ظرفی مثال پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد سمجھاتے ہیں. مثلا دریا کا پانی. پہلی بات یہ کہ ظرف میں سے دو ورڈز نکلتے ہیں. ایک ظرفی میں سے ورڈ نکلتا ہے ظرف اور مظروف. ظرف کہتے ہیں برتن کو، مظروف کہتے ہیں برتن میں جو چیز موجود ہو. غور سے سنیے گا. لیکن یہاں پہ برتن، یہاں پہ ظرف ہم ڈائریکٹلی برتن کو نہیں کہیں گے، بلکہ ظرف سارے ان چیزوں کو کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی بھی چیز سما جائے، جس میں کوئی بھی چیز سما جائے. ایک مثال کے ذریعے واضح ہو جائے گا. دریا کا پانی، تو سادہ ترین بات ہے دریا ظرف ہے یا مظروف. دریا برتن کی مانند ہے.
کیوں برتن کی معنی ہے؟ کیونکہ دریا میں پانی ہے، نہ کہ پانی میں دریا ہے. تو جس چیز میں سما جائے چیز اس کو کہیں گے ظرف، اس کو کہیں گے برتن، اور جو چیز اس ظرف میں سما جائے اس کو مظروف کہیں گے، مرج ہو جائے اس کو مظروف کہیں گے. تو ظرف اور مظروف کو ملا کے ایک مرکب بنتا ہے جس کا نام ہے مرکب ظرفی. پھر سے کہتا ہوں سادہ لفظوں میں اس طرح، مرکب ظرفی وہ مرکب ہے جس میں ظرف اور مظروف ہوں، دو اسما، ایک ظرف ہو، ایک اسم ظرف ہو اور دوسرا اسم مظروف ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب ظرفی. تو مثال کے ذریعے دریا ظرف ہے اور دریا میں موجود پانی مظروف ہے، یعنی دریا میں جو چیز ہے، سادہ لفظوں میں. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا قسم تھا. ایک چوتھا قسم ہے اس کا مرکب توصیفی، مرکب بیانی. مرکب بیانی مثال پہلے لکھتے ہیں. سونے کی زنجیر، غور سے سنیے گا، سونے کی زنجیر. پہلی بات مرکب، پھر سے میں دہراتا ہوں تاکہ ریمائنڈ ہو جائے. پہلی بات یہ کہ یہ مرکب ہے کہ نہیں ہے. بالکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دو سے زائد الفاظ آتے ہیں. خیر، مکمل معنی دیتا ہے، اگر مکمل معنی دیتا ہے تو مرکب مفید، اگر مکمل معنی نہیں دیتا ہے تو مرکب غیر مفید، یعنی مرکب ناقص. سیدھی بات ہے. سونے کی زنجیر، سونے کی زنجیر لگتا ہے کہ یہ معنی دیتا ہے مکمل، لیکن جب دیکھا جائے تو یہ مکمل معنی قطعا نہیں دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سونے کی زنجیر کا مطلب ہونا چاہیے کہ سونے کی زنجیر مجھے ملی، سونے کی زنجیر کہاں رکھی. اگر اس طرح بتائیں گے تب جا کے معنی دیتا ہے. اس طرح سمپل نہیں دیتا ہے کہ یہ سونے کی زنجیر ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ سونے کی زنجیر ہے تب جا کے مکمل معنی دیتا ہے. لیکن سمپل سونے کی زنجیر مکمل معنی نہیں رکھتا، لہذا یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص کی مرکب بیانی کی قسم ہے یہ. تو پہلی بات یہ مضاف ہے، اس میں مضاف، زنجیر مضاف ہے اور سونے مضاف الیہ. کیوں؟ اس کا تعلق اس سے ہے، نہ کہ اس کا تعلق اس سے ہے. تو مرکب بیانی کیسے بن گیا؟ مرکب بیانی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے یا جو مضاف ہوتا ہے اس میں مضاف الیہ جب مضاف ہمیں بتائے کہ یہ مضاف الیہ سے بنا ہے، اس قسم میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ سے بنی ہے. مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ سے بنی ہے. جس مرکب میں یہ واضح ہو جائے کہ مضاف الیہ سے مضاف بنا ہے، مثلا مضاف زنجیر ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ سونے سے بنی ہے. سونا مضاف الیہ ہے اور زنجیر مضاف ہے، یعنی مضاف الیہ سے بنا ہے. تو ایسے مرکب کو مرکب بیانی کہتے ہیں. مرکب، اس درس میں ہم پورے اقسام پڑھیں گے مرکب اضافی کے تاکہ بعد میں کنفیوز نہ ہو. ایک اور قسم ہے مرکب استعارہ. مرکب استعارہ آپ کو پتا ہوگا، گرامری تقاضے کے مطابق استعارہ ایک صنعت ہے، ایک سکل ہے، ایک ہنر ہے جس کے ذریعے شعراء اور ادیب جو ہیں وہ اپنے کلام کو واضح کرتے ہیں یا اپنے کلام کو خوبصورت بناتے ہیں. استعارہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز قرار دینا، ڈائریکٹلی، لائک نہیں بلکہ ڈائریکٹلی کہنا کہ یہ چیز، مثلا ایک مثال ہے علی شیر ہے. اگر یہ کہیں گے تو ہم نے علی کو ڈائریکٹلی کہا شیر ہے.
اگر ہم کہتے کہ علی شیر جیسا ہے تو اس کو کہیں گے تشبیہ، لیکن ہم نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، ہم نے ڈائریکٹلی کہا کہ علی شیر ہے، بیچ میں مثال نہیں رکھی، مسئلہ نہیں رکھا، نظیر نہیں رکھا، بے نظیر کے طور پر ہم نے کہا کہ علی شیر ہے، یعنی بغیر کسی درمیانی رکاوٹ کی، تو اس چیز کو کہیں گے استعارہ۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں، مرکب استعارہ کیا ہوتا ہے؟ مثال پہلے، اس کے بعد وضاحت۔ خیال کی پرواز، مرکب ہے یا اور مرکب ناقص ہے، مرکب ناقص کا مرکب اضافی کا قسم ہے، اور مرکب اضافی میں سے استعارہ کیسے ہے؟ یہاں خیال مضاف الیہ ہے اور پرواز مضاف ہے۔ پرواز کا جہاں تک تعلق ہے، پرواز اڑان کو کہتے ہیں، مثلا پرندے نے پرواز کی، جہاز نے پرواز کی، اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خیال کی پرواز کا مطلب کیا ہے؟ خیال کی پرواز کا مطلب ہے خیال نے اڑان بھری، یہ اس کا ظاہری معنی یہ ہے، لیکن اصل معنی اس کا یہ ہے کہ خیال نے اونچی طبقے کا خیال سوچا، یعنی خیال میں نچلے یعنی پست سوچ نہیں، بلکہ پست کے اپوزٹ بلند سوچ کا، بلند سوچ کو ہم پرواز کہیں گے، خیال کی پرواز۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ استعارہ، اس میں مضاف کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مضاف، یہ مضاف ہے، مضاف کا مطلب یہاں دوسرا ہے مضاف الیہ کے مطابق۔ مثلا پھر سے دہراتا ہوں، سمجھاتا ہوں، مضاف پرواز ہے، لیکن پرواز کا ظاہری معنی ایک ہے، لیکن یہاں چاہے یہ محاورہ ہے یا چاہے یہ جنرل سی ایک بات ہے، یہاں پر پرواز کا مطلب اڑان، وہ اڑان نہیں، اس پرواز کا معنی ہم یہاں نہیں لیتے، یہاں ہم دوسرا معنی لیتے ہیں۔ دیٹس وائی یہ استعارہ میں آتا ہے۔ خیال کی پرواز، خیال نے اڑان بھری، اڑان جیسی اگر کہتے تو مرکب تشبیہ ہوتا، لیکن مرکب استعارہ کیوں ہے؟ کیونکہ ڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں خیال نے پرواز کی، یعنی خیال نے بلند سوچ اختیار کی، تو وہ مرکب جس میں ایک ایسا استعارہ استعمال کیا جائے جس کا لفظی معنی، ظاہری معنی ایک ہو لیکن اصل اور دوسرا معنی الگ ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب استعارہ۔ تو مرکب اضافی، پھر سے میں دہراتا ہوں، پھر سے واپس آتا ہوں اسی پہلے درس سے لے کے یہاں تک۔ مرکب کے اقسام، ڈیفینیشن، پہلے ڈیفینیشن آف مرکب، اس کے بعد مرکب کے بنیادی دو قسم، اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص کے اقسام پڑھے۔ پہلا قسم ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کے 2-4-5 اقسام جو تھے یہاں پر مفصل گفتگو میں واضح ہوئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو ڈائریکٹلی آپ انشاءاللہ رابطہ نمبرات جو وہاں دیے گئے ہیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم۔